नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फोकस तो हमारा तमाम तर पाकिस्तान की अंदरूनी दाखिली और इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर ही रहेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो चपकलश है उसी की हम बात करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के हवाले से, इस खत्ते के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट वो है जहाँ नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने तकरीबन ये कह दिया है कि मई में अफ़गानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज का जो इनखला है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। और यूँ पाकिस्तान में वो तमाम लोग जो CNN देखते देखते ट्रंप की शिकस्त को और बाइडन की फ़तह को अपनी फ़तह समझ बैठे थे, उन्हें खासा झटका लग रहा है अब उनके देख के, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आने वाली तरजीहात जो हैं वो पाकिस्तान की मुश्किलात में और पाकिस्तान के लिए पेचीदगियों में मज़ीद इजाफा करते नज़र आती हैं। बहरहाल चलते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ, जहां ऐसा लग रहा है कि तमाम तो फोकस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के ऊपर है, और PMLN और मौलाना पे जो फोकस है मीडिया का और सियासत का वो कम से कम होता चला जा रहा है। जब PDM की मूवमेंट का आगाज़ हुआ था तो सितंबर और अक्टूबर में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद तो लीडरशिप जो है वो PMLN और मौलाना फजल रहमान के पास नज़र आती थी, वही उसे लीड कर रहे थे, वही न्यूज़ मेकर थे, उन्हीं की स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ख़ास करके आज जैसे हलीम आदिल शेख की जो गिरफ्तारी हुई कराची में, जितना उसको मीडिया ने दिखाया और उसे जितना डिस्कस किया, उसके बाद एक बार फिर इस तासर को कि मुकाबला अब PPP और PTI के दरमियान है, इस तासर को एक बार फिर तक़वियत मिली है। अब से चंद घंटे पहले आज के दिन में इसी सारी सूरत हाल के दरमियान में हुकूमत ने एक बार फिर ये बात वाज़ेह की, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी वाज़ेह की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी वाज़ेह की कि नवाज़ शरीफ साहब जो बरतानिया में है उनका पासपोर्ट जो है उसकी बयात ख़त्म हो गई है, उनके पासपोर्ट का उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। ताहम अगर नवाज़ शरीफ साहब चाहेंगे तो उन्हें एक इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो उन्हें इशू जो है वो किया जा सकता है। इस हवाले से शेख रशीद साहब ने भी उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी है पासपोर्ट के हवाले से, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस, जो कि वो कभी नहीं ये सोच रखेंगे, सो ETD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर। अगर उन्होंने पाकिस्तान ना आना हो तो आज रात 12 बजे उनका पासपोर्ट जो है उसकी हैसियत जो है उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रहती। हुकूमत का आर्गूमेंट यह है कि चूँकि दिसंबर 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को एक एब्सकॉन्डर करार दे दिया था, इसलिए हुकूमत अब उनके पासपोर्ट को रिन्यू नहीं कर सकती, उन्हें सिर्फ एक इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे सकती है। हुकूमत के एक से ज़्यादा वज़ीर ने आज मोहतरमा नवाज शरीफ साहब की मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की वो जो स्टेटमेंट थी एक दिन पहले की कि मुझे एक छोटा सा कोई मसला है जिसके लिए मुझे सर्जरी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ECL से नाम निकालने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त नहीं करूँगी, उस पर मिनिस्टर्स का खासा जोर आज चलता रहा, जो समझते हैं कि मरीम नवाज शरीफ ने गालिबन तस्लीम कर लिया है कि PDM की मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है, एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर लिया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा क्या था? मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाअल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले, मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना। अब मरीम नवाज साहिबा ने, जैसे कि आप सुन सकते हैं, उन्होंने की तो डबल टॉक। उन्होंने कहा कि सर्जरी होनी है, मुझे बाहर जाना चाहिए उसके लिए, लेकिन मैं इस हुकूमत से रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, मैं यहाँ पाकिस्तान को मुल्क को छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन हुकूमत ने इसका यही मतलब निकाला है। आज कम से कम 3 वज़रा जो हैं वो इस हवाले से तबसरा करते पाए गए हैं। इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब ने क्या तबसरा किया वो भी सुन लेते हैं। मरीम नवाज साहिबा ने इस बात का इकरार कर लिया है कि वो PDM के मुस्तकबिल के बारे में उनको बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है और ये वक्त है उनको मुल्क से बाहर जाने का, जिसका क्या दिया उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि एक उनकी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो हमें नहीं समझ आती है कि ये कैसी सर्जरीज़ हैं, इस ख़ानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। शिबली फराज अकेले ही नहीं है, इस पे इंटीरियर मिनिस्टर ने भी तबसरा किया। फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट करके एक नया ही क्लेम कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने बैकडोर राब्ते किए कि मुझे बाहर जाने दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया है। उसके बाद मरीम नवाज की स्टेटमेंट सामने आई। हकीकत क्या है कि वाकई PMLN के रैंकिंग फाइल में इतना इस वक्त डिसरे है जितना कि हुकूमत के सर्कल्स जो हैं इसे दिखा रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, कॉमेंट करें। यहीं से हम आज की डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के सीनियर
रहनुमा जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, जो पाकिस्तान के इससे पहले डिफेक्टो फंक्शनल फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं PMLN सिंध के, इससे पहले चेयरमैन रह चुके हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं PTI की रहनुमा जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा, जो कि फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। उसके अलावा PTI की कोर ग्रुप की मेंबर हैं, कोर कमेटी की भी मेंबर हैं और मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की। वेरी वार्म वेलकम टू अंदलीब अब्बास साहिबा, जो कि स्टूडियोज़ में हैं। मज़हर अब्बास साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, PFUJ के पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट के 2 दफ़ा सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, जो हमने तमहीद बांधी है, जो हुकूमत मसलसल ये तासुर दे रही है गुज़िश्ता 24 घंटे से कि मरीम नवाज़ साहिबा का जिक्र करना कि मेरी छोटी सी सर्जरी है, मुझे जाना है बाहर लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं हुकूमत से इस्तदा करूंगी, और फिर फवाद चौधरी साहब का ये इल्ज़ाम लगाना कि वो बाकायदा बैकडोर से रिक्वेस्ट कर चुकी हैं कि मुझे बाहर जाने दिया जाए। इस पे आपका क्या रद्द अमल है? हुकूमत तो कह रही है कि PMLN ने और लीडरशिप ने एहसास कर लिया अपनी शिकस्त का। वो शुक्रिया मोईद पीरजादा साहब। वो कहते हैं ना कि दाव प्रोटेस्ट टू मच, तो वो आप देखें कि मरियम का एक स्टेटमेंट आया, उस पर 3 वफाकी वजीर जो कि इंटीरियर भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने बाकी तमाम चीज़ें छोड़ के मरियम के स्टेटमेंट पर रिएक्ट करा, जिसमें मरियम का स्टेटमेंट कोई वॉज नथिंग स्टेटमेंट। उसने कहा कि मुझे कोई सर्जरी करवानी है लेकिन मैं नहीं ECL से एप्लीकेशन करूंगी। ठीक है, आप उसको ठीक है, अगर मतलब अब उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको नहीं ECL से अप्रूव करना है, उसने नहीं करा, वो कह रही है, खत्म हो गई बात। अब उसमें हर किस्म की चहमगोइयां कर रहे हैं, वो कैसी स्टेटमेंट है, क्या है ये, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में आज भी नवाज शरीफ के महवर है पाकिस्तान की सियासत का, और सारी सियासत इस पर घूमती है। और मरियम नवाज शरीफ की एक छोटे से स्टेटमेंट में, नथिंग स्टेटमेंट, नॉट एन अवर पॉलिटिकल स्टेटमेंट, उस पर भी आधी वफाकी काबीना जो है वो उसको रिएक्ट करती है। ये आपको पता चलता है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में। आज जो PTI को जो थोड़े से हमारे वोटर्स ने वोट दिया था, वो लैप्स वोटर जो हमारे पास वापस आ गए, आज क्या पाकिस्तान की सियासी पोजीशन है, और जो तारीखी कर्ज लिया है PTI ने, जो तारीखी मईशत की बदहाली करी है, जो इनकॉम्पिटेंस दिखा रहे हैं, चाहे वो PIA के जहाज हो या सिविल एविएशन हो या अद्वियात की कीमत बढ़ाई हो या BRT के अंदर महंगी बना ली हो, या हर किस्म की जो इन्होंने जो इनकॉम्पिटेंस दिखाई है, जो नाअहली दिखाई है, उसकी वजह से ये सारे वोटर जो हैं वो आज नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं, और इसीलिए मरियम नवाज शरीफ के स्टेटमेंट पे 3 वज़रा जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। इतना रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ रहिए जरा, मैं अंदलीब अब्बास साहिबा को इसमें लेके आता हूं। अंदलीब अब्बास साहिबा, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की बात में वजन है कि मरियम नवाज ने एक आधी सी स्टेटमेंट दी, एक आधा सा उन्होंने जुमला बोला, और उसके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 3 कम से कम फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो रद्द अमल कर चुके हैं। इंटीरियर मिनिस्टर कर चुके हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कर चुके हैं, और पता नहीं कितने लोग इस पर कॉमेंट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि मरियम नवाज एज एन ओपोनेंट कितनी इंपॉर्टेंट है PTI की लीडरशिप के लिए। देखिए, बात यह है कि, और मैं भी एक जुमला बोलूँगी क्योंकि मिफ्ता साहब ने कहा, तो द प्रॉब्लम इज़ कि दाउ लाई टू मच। जब आप कहते हैं कि मैंने तो लंदन किया, पाकिस्तान में भी कभी सच नहीं बोला, मेरी लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके बाद 100 नहीं कोई 1 करोड़ झूठ आप हमेशा बोलते हैं, तो फिर तो मैं कहती हूँ ये कम है। और भी मिनिस्टरों को आके बोलना चाहिए, बिकॉज ये जो सर्टिफाइड है कि मैंने ये मरियम नवाज की ये स्टेटमेंट 2 दफ़ा पहले पिटिशन दे चुकी हैं। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब भी गए थे कि जी मैं बीमार हूँ, मुझे भी बाहर जाने दिया जाए, मेरा बाप बीमार है, मुझे बाहर जाने दिया जाए। अच्छा, अब देखें, वही जब नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में थे कि जी मेरे बगैर वहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता, याद है ना आपको, जब वो चले गए तब भी कहा, उससे पहले भी कहा। तो वो डेस्परेट हैं बाहर जाने के लिए, उनको पता है 8 महीने एक लफ्ज़ नहीं बोली। उसके बाद ज़ुबैर साहब को भेजा, ऑन रिकॉर्ड है ज़ुबैर साहब सेइंग कि मैं 2 दफ़ा गया था और मरियम की बात हुई और उसकी बात हुई। जब बात नहीं बनी तो ये सब कुछ हुआ ना, जब NRO नहीं मिला तो ये सब कुछ हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात कर रहे हैं कि जी ये मुल्क का क्या हाल है, लेकिन आप क्या, मरियम नवाज साहिबा की जो स्टेटमेंट है कि मुझे कोई छोटी सी सर्जरी करवानी है, मुझे बीमारी है,
اس کو آپ لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ بیسیکلی مریم از سرنڈرنگ, یہ آپ لوگ اس کا مطلب نکالتے ہیں؟ بالکل بالکل, یہ چھوٹی سی سرجری ہے. ایک تو بات سنیں, یہ ان کے لفظ ہیں, میں تو نہیں کہہ رہی. اگر چھوٹی سی سرجری ہے تو یہ دو چیزیں کہہ رہی ہیں. ایک تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے 30 سال میں پاکستان کے اندر جو ہیلتھ فیسلٹیز دیں وہ اتنی بری تھیں کہ ہمارے سارے خاندان کو چھوٹی بڑی ہر سرجری کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. ہاں 22 کروڑ عوام کو ہم اس جہنم میں جھونکتے ہیں ہمیشہ کہ وہ یہیں رہیں, وہ اور بات ہے. یہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں اب کتنا کہوں اور آپ مجھے کتنا انکار کریں گے, اور ہر دروازے سے انکار ہو گیا ہے, اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ میں 1 کروڑواں اور جھوٹ بولوں. مظہر عباس صاحب, حکومت سمجھتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو جملہ بولا ہے یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ تھک گئی ہیں, وہ سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر ایک سینٹر آف گریوٹی بڑی لگی, انہوں نے کہا مجھے میری کلفی جم گئی تھی لاہور میں. سینٹر آف گریوٹی جو ہے پالیٹکس کا وہ چینج ہو گیا ہے, سینٹر آف گریوٹی موو کر گیا ہے آصف علی زرداری کی طرف, بلاول کی طرف, پیپلز پارٹی کی طرف. ایسا لگتا ہے اس اکھاڑے میں اب مقابلہ ہو رہا ہے پی 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 اور پی ٹی آئی کے درمیان. اس میں مولانا کی مریم کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. مریم کسی ایکسکیوز پہ اس پولیٹیکل اکھاڑے سے وقتی طور پہ نکلنا چاہ رہی ہے, یہ حکومت نے اس کا مطلب نکالا ہے. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ شکریہ موہین. دیکھیے ہماری یہ دونوں پولیٹیشینز ہیں, انہوں نے اپنی اپنی پولیٹیکل نیریٹو کی بات کی. میں جرنلزم کی بات کروں گا کہ ہماری جرنلزم جو ہے وہ صرف ہی سیڈ اور شی سیڈ پہ چلتی ہے. اس نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. آپ پرنٹ میڈیا اٹھا لیں, آپ الیکٹرانک میڈیا اٹھا لیں, ہماری پوری جرنلزم بیس کرتی ہے آن اسٹیٹمنٹس. صحیح. دوسری بات یہ کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کیوں پی ٹی آئی کی نظر میں, یعنی انالیسس نہیں ہے, ڈسکرپٹیو ہے. ہاں دیکھیے وہ اور سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کا رائیول اب بھی پی ایم ایل این ہی ہے, پیپلز پارٹی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے بیسکلی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا سندھ کے اندر بہت زیادہ اسٹیک نظر نہیں آتے, خاص طور پہ رولر سندھ میں. تو پی ٹی آئی خود بھی کام نہیں کرتی, پتہ نہیں کیوں نہیں کرتی, یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. 22 سال میں پی ٹی آئی نے انٹیریئر سندھ میں کیوں نہیں کام کیا, یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی بات. لیکن پنجاب میں مقابلہ ہے, پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ مقابلہ ہے, اور اس وقت فوکس ان کا پی ٹی آئی کا یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ مانیٹر کرتے ہیں مریم نواز کی ایکٹیویٹی, اس لیے کہ مریم نواز کے علاوہ پی ایم ایل این میں وہ اس طرح کی ووکل وائس نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ آج یا کل کے بیانات پہ اس لیے وہ زیادہ ریئیکشن آ رہا ہے کیونکہ پنجاب میں 2 ضمنی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں جس میں مریم نواز بہت ایگریسولی کیمپین کر رہی ہیں. تو اس لیے وہ جو بھی بیان دیں گی اس کا ریئیکشن آئے گا, تو ریئیکشن زیادہ آئے گا کیونکہ وہی فوکس ہیں پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی نے اس کے بعد سینٹ کے الیکشن کے بعد لوکل باڈیز میں جانا ہے. لوکل باڈیز پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج ہوگا, اور وہاں جو ایک نیا الائنس بننے جا رہا ہے, پی ٹی آئی نیا الائنس بننے جا رہا ہے. لیکن یہ جو تھیوری چل رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب, یہ جو مسلسل مظہر صاحب تھیوری چل رہی ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کہ آصف علی زرداری صاحب ایک بہت بڑی گرینڈ اسکیم پہ کام کر رہے ہیں جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد سے الیکٹ کروایا جائے گا, پی ٹی آئی کے 12-13 لوگ توڑے جائیں گے کیونکہ پی ڈی ایم کے پاس تو صرف 159 ووٹ ہیں اور 171 ووٹ چاہیے. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ میں لانے کے بعد ان کو سینٹ کا چیئرمین بنایا جائے گا, اور یوں ایک پیغام دیا جائے گا کہ پالیٹکس بدل رہی ہے. سنجرانی صاحب کو ہٹا کے گیلانی صاحب جو ہیں, جن کا بہت اسٹیچر ہے, ایکس پرائم منسٹر ہے, اس تھیوری کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے؟ یہاں ایک تاثر تو بن رہا ہے نا کہ اصل مقابلہ پی ایم ایل این سے اب نہیں ہے بلکہ اب پی 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 گھس رہی ہے اس اکھاڑے میں. دیکھیے زرداری صاحب اسٹریٹ ایجوٹیشن یا اسٹریٹ پالیٹکس پہ نہیں جا رہے. پی ایم ایل این اسٹریٹ پالیٹکس کر رہی ہے, بہت ہی ریورس ہے جو پیپلز پارٹی نون فار اسٹریٹ پالیٹکس. زرداری صاحب کی پوری پالیٹکس جو ہے وہ اسٹریٹ پالیٹکس نہیں رہی ہے, ان کی یہی پالیٹکس رہی ہے اب, اور اس میں وہ کامیاب ماضی میں رہے ہیں. اب اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ بائی ڈیفالٹ اٹ ول بی اے ووٹ آف نو کانفیڈنس آن پرائم منسٹر, اور اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کیونکہ قومی اسمبلی کے اراکین ووٹ دیں گے, اور قومی اسمبلی کے اراکین اگر حفیظ شیخ کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کو لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل یہ وہی سینیریو ہے جو چیئرمین سینٹ والا تھا کہ بظاہر میجورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور اپوزیشن کی تھی, لیکن وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیری نہیں ہو سکا. اب یہاں صورتحال بالکل دوسری ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں, جو کہ اگر آپ بظاہر دیکھیں تو نہیں جیتنا چاہیے,
لیکن اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ ووٹ دیں گے ان کو، تب ہی وہ جیت سکتے ہیں. اور اگر اندر سے ووٹ یوسف رضا گیلانی کو پڑ رہا ہے تو زرداری صاحب کی پہلی فتح تو یہ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھیوری جب ہم پی ڈی ایم میں پیش کر رہے تھے. لیکن آپ زرداری صاحب کو ایک چیلنج بنتے نہیں دیکھتے؟ دیکھیے زرداری صاحب چیلنج کی، دیکھیے عمران، لیکن اچھا ذرا رکے، میں واپس جانے دیں مجھے. جی بالکل صحیح ہے، آپ کا بڑا زبردست بھرپور موقف آیا. بریک سے پہلے مجھے ذرا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف آنے دیجیے. مفتاح، آپ نے سنا کہ مظہر عباس جو ہیں بڑے ریسپیکٹڈ اینالسٹ ہیں پولیٹیکل، ان کا ابھی بھی تجزیہ یہ ہے کہ مقابلہ پی ایم ایل این سے ہے، اور پی ایم ایل این کے اندر مریم لیڈر ہیں اور مریم کے پیچھے کھڑے ہیں نواز شریف صاحب. تو نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ختم ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، رینیو نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے کہ وہ برطانیہ میں رہ جائیں گے، ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن سیاسی طور پہ تو یہ بہت بڑا ان کی ساکھ کے لیے دھچکا ہے کہ وہ اب ایبسکانڈر بھی ہیں، ان کا پاسپورٹ بھی ختم ہو گیا ہے، وہ اب برطانیہ میں کسی طرح سے ویزا ایکسٹینڈ کر کے رہیں گے. یہ کیسا لگ رہا ہے پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل میں؟ دیکھیے، روز پی ٹی آئی کی یہ حکومت جو ہے نا، وہ مسلم لیگ نون کو اور اپوزیشن کو ایک سیاسی تحفہ دیتی ہے. سیریسلی روز سیاسی تحفہ دیتی ہے. آج کا تحفہ یہ ہے کہ کعبہ موسوی نے کہہ دیا کہ شہزاد اکبر کو ڈیوڈ روز نے مجھ سے ملایا. ڈیوڈ روز نے 2 لاکھ 2.5 لاکھ پاؤنڈ مانگے. پہلے اس نے کہا تھا کہ کسی حکومت کے کسی ممبر نے، اب موسٹ لائکلی شہزاد اکبر ہی ہوں گے، جس نے 20% کٹ مانگی ہے. پھر اس حکومت نے اجلت کے اندر، آپ کو پتا ہے، یہ تو مریم اورنگزیب نے الزام لگایا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ حکومت نے تھوڑا کہا ہے. نہیں سر یہ نہیں، میری بات سنیں. حکومت نہیں سر میری گزارش سنیں نا کہ کعبہ موساوی کی تو باتیں بہت آپ لے کے چل رہے تھے نا، مطلب حکومت تو کعبہ موساوی نے کہا نا کہ ڈیوڈ روز نے ملایا. ڈیوڈ روز نے بھی اس کو کنفرم کرا اپنے ٹویٹ میں کہ ہاں میں نے ملوایا شہزاد کو. اس نے کہا کہ ہاں اس نے مجھے پیسے آفر کرے، اس نے کہا میں نے پیسے مانگے تھے، اس نے کہا کہ 20% اس نے کٹ مانگا تھا. یہ تو ان لوگوں نے کہی ہے نا بات، ہم نے تو نہیں کہی ہے. روز ایک دیکھیں نیا تحفہ آتا ہے. کسی دن پی آئی اے کا جہاز رک جاتا ہے، ڈیوڈ روز نے کہا کہ میں نے کعبہ موساوی سے پیسے مانگے تھے. کسی دن کیا ڈیوڈ روز نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کعبہ موساوی سے انہوں نے یہ شہزاد نے پیسے، یہ ڈیوڈ روز نے کہا ہے کیا؟ نہیں ڈیوڈ روز نے یہ کہا ہے کہ کعبہ موساوی نے مجھے پیسے آفر کرے تھے ڈیوڈ روز کو. کعبہ موساوی کہہ رہے ہیں کہ ڈیوڈ روز نے مجھ سے پیسے مانگے تھے، اور کعبہ موساوی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حکومت کے ایک آدمی نے 20% پیسے مانگے تھے. اور اب یہ بات پتہ چلی کہ شہزاد اکبر صاحب ملیں، کس اتھارٹی سے ملیں، کس وجہ سے ملیں، یہ ہمیں نہیں پتا. اب روز یہ جو ہے ایک حکومت ایک اسکینڈل ہے، چاہے وہ چینی کا اسکینڈل ہو، چاہے وہ کنفیوز نہ ہو جائے. میں اس کو ڈاکٹر صاحب، چونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ ہمارے ناظرین سننے والے کنفیوز ہو جائیں. 3 ڈفرنٹ چیزیں ہیں جن کو آپ جوڑ کے ایک نتیجہ نکال رہے ہیں. کعبہ موساوی نے بہت ہفتوں پہلے یہ کہا تھا کہ مجھ سے کسی نے پیسے مانگے 2018 کے اندر. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوڈ روز نے کہا کہ چونکہ اس نے ملاقات کروائی تھی اور کعبہ موساوی نے اس سے پیسے مانگے تھے، جو بھی کلیئر نہیں ہے. تو ہاں 20%. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کعبہ موساوی نے پہلے کہا تھا مجھ سے کسی نے پیسے مانگے، ڈیوڈ روز نے کہا میں نے ملاقات کرائی. اب چیزوں کو جوڑ کے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ سننے والے کو لگ رہا ہوگا کہ کعبہ موساوی نے کہا کہ شہزاد نے پیسے مانگے. یہ بات تو صحیح نہیں ہے. نہیں دیکھیں گزارش میں میری غلطی ہو گئی ہوگی سمجھانے میں، پھر سے کوشش کر دیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا ڈیوڈ موساوی نے کہ 20% پیسے کسی نے مجھ سے کٹ مانگے تھے کہ اگر تم مجھے پیسے دلوا دو گے حکومت پاکستان سے تو 20% مجھے دینا، میں تم کو دلوا دوں گا. تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے $26 ملین ایک اکاؤنٹ میں رکھوائے، جو کہ حکومت کے اکاؤنٹ میں کبھی بھی نہیں ہوتے. باہر کی ایمبیسیز میں حکومت نے رکھوائے، وہ پیسے فریز ہوئے، پیسے چلے گئے. تو اب اس کے اندر کس طرح یہ پیسے رکھوا دیے، کس نے غلطی کری، اللہ جانتا ہے. تو 20% وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کسی نے پیسے مانگے تو اس نے نام نہیں بتایا کس کے دیے. اب یہ بات پتا چلی کہ اس نے کہا کہ ڈیوڈ روز نے میری ملاقات شہزاد اکبر سے کرائی ہے. تو اب یہ بات بھی پتا چل گئی کہ جو حکومت کے لوگ سے ملے تھے وہ شہزاد اکبر ہیں. اچھا، اس نے یہ کہا کہ ڈیوڈ روز نے بھی 2.5 لاکھ پاؤنڈ مجھ سے مانگے تھے. ڈیوڈ روز کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں مانگے تھے، انہوں نے خود آفر کرے تھے. یہ دونوں کے ٹویٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے. میری گزارش یہ ہے کہ روز معید بھائی، روز ایک چیز، کسی دن پی آئی اے کا جہاز پکڑا جاتا ہے، کسی دن روزویلٹ ہوٹل کا مسئلہ بند ہو جاتی ہے، کسی دن سول ایویشن کے تمام پائلٹسوں کو آپ منع کر دیتے ہیں. آپ بنگلہ دیش ہندوستان سے کیا آپ دنیا سے مہنگی LNG خرید کے لے کے آتے ہیں. آپ ڈیزل سے بجلی بنا رہے ہیں پاکستان میں جس کا کوئی جواز نہیں ہے. 55 کروڑ روپے کی پچھلے مہینے ڈیزل سے بجلی آپ نے بنائی ہے. کیوں بنائی ہے پھر ڈیزل سے بجلی؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں فرنس آئل سے آپ نے 3 ارب روپے کی بجلی بنائی ہے جو کہ ڈبل مہنگی بنتی ہے گیس سے. کیوں بنائی ہے؟ خاص طور پہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نے زیادہ پلانٹ لگا دیے تو بھائی پھر سستے پلانٹوں سے بناؤ، کوئلے سے بناؤ. 8 روپے کی بجلی 30 روپے کی ڈیزل سے کیوں بجلی بنا رہے ہو؟
آپ ہاٹ منی لے کے آتے ہیں, آپ انٹرسٹ ریٹ ڈبل کرتے ہیں, پوری پاکستان کی معیشت بٹھا دیتے ہیں. تو ہر جگہ پہ جہاں پہ عمران خان صاحب نے ہاتھ ڈالا ہے ادھر آپ نے دیکھے کہ کوئی نہ کوئی پاکستان میں پچھائی وہ آئی ہے, پستی آئی ہے. تو یہ تو ہمیں گفٹ دے رہے ہیں, یہ تو ہم کو زندہ تو رکھنے میں سب سے بڑا ہاتھ تو عمران خان اور حوالیوں کا ہے. ڈاکٹر صاحب, بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. میں چاہوں گا کہ اندلیب عباس صاحب ہمیں اس پہ سمجھا سکیں. مجھے ایک بریک لینی ہے. میں تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ کعبے مصابی نے یہ کہا تھا کہ 2018 میں کسی ایسے شخص نے جس نے اپنے آپ کو ایک انٹیلیجنس کا افسر بتایا سینئر, اس نے ان سے پیسے مانگے تھے اور کعبے مصابی نے اس کو جھڑک دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو بڑا ڈانٹ ڈپٹ دیا اور میں نے اس کی کمپلین بھی کی تھی. اس کے بعد ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ کیا بیرسٹر شہزاد اکبر نے, انہوں نے کہا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے مجھ سے کوئی پیسے جو ہیں وہ نہیں مانگے ہیں. بہرحال اس کو اندلیب عباس سے ہم چاہیں گے کہ ہمیں اچھا ایکسپلین کر دیں. ایک بریک لیتے ہیں, یہ بہت انپورٹنٹ نقطہ ہے, اس پہ اندلیب عباس کا ہم جواب سنتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ الزام لگایا کہ ڈیوڈ روز اور بیرسٹر شہزاد اکبر اور کعبے مصابی کے درمیان کچھ نہ کچھ ہوا, کسی نے کسی سے پیسے مانگے جس کی ٹھیک طرح سے ہمیں سمجھ نہیں آئی. یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے, پی ایم ایل این کی جو رہنما ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج صبح کئی گھنٹے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. ان کا جو ٹکڑا ہے جس میں انہوں نے ڈیوڈ روز کے اوپر بھی اور بیرسٹر شہزاد اکبر دونوں پر ہی الزام لگایا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ڈیوڈ روز نے شہزاد اکبر صاحب کی میٹنگ کرائی ہے کعبے موسوی صاحب سے, اور ڈیوڈ روز صاحب نے اپنی مورگیج کلیئر کرانے اور 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی کمیشن مانگی ہے. ان کی میٹنگ کراتے ہیں اکتوبر 2019 میں کعبے موسوی کے ساتھ, اور کیا کرنے کے لیے؟ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد بقول شہزاد اکبر کے کہ پیسے کم کرانے کے لیے ڈیوڈ روز صاحب کو کہا کہ کعبے موسوی سے میری میٹنگ کرا دیں. اچھا جی, تو میرا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے فرنٹ مین شہزاد اکبر, وائٹ کالر گنڈا شہزاد اکبر, اور شہزاد اکبر کے فرنٹ مین ڈیوڈ روز. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ہی یعنی پریس کانفرنس میں ڈیوڈ روز اور شہزاد اکبر دونوں کو رگڑ دیا ہے. جناب اندلیب عباس صاحبہ, واٹس یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ اچھا, ایک تو میں اپریشیٹ کروں گی بالکل مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ انہوں نے بالکل اس جو آپ کا سوال تھا کہ مریم کیوں یہ کہہ رہی ہے اور کیا ہے اس کا, اور جو ہمارا تھا کہ جی مریم 2 دفعہ پہلے بھی منتیں کر کے پٹیشنز ڈال چکی ہے کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا اور اس کا نہ جواب دیا, جس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی امپورٹنس ہے کہ آپ مریم پہ اتنا, وہ obviously بیچارے وہ کیا کہیں, مطلب مریم کی تو اتنی ڈیسپریشن ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ عدالتوں میں لکھا ہوا ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہی عدالت جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ کہہ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں, چارجڈ ہیں, ریفرنسڈ ہیں, ملزم ہیں, مجرم ہیں, بھگوڑے ہیں, اشتہاری ہیں, اور قوم کو چکما دے کے بھاگے ہیں, آنسوؤں میں عوام کو چھوڑ کے بھاگے ہیں. یہ لفظ ہیں ان کے, ٹھیک ہے, وہ کہہ چکے, تو obviously ہی کون ڈرائے. پھر انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا جی براڈ شیٹ یہ وہ, آپ بھی ان سے پوچھتے رہے کہ جی اس کا کیا مطلب ہے, وہ جواب نہیں دے سکے. پھر آپ نے اب یہ مریم کا لگایا, تو مریم کا بھی وہی جواب ہے جو ان کا جواب ہے, بیکاز ان کے پاس جو سب سے بڑا گفٹ آتا ہے نا پی ٹی آئی کے پاس, کہ جب ان کے پاس یہ لاجواب ہوتے ہیں تو پھر یہ ایسی ایسی چیزیں جوڑتے ہیں جن کا نہ کوئی اینالسٹ نہ کوئی اینکر جو ہے وہ مطلب نکال سکتا ہے. مجھے نہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں, نہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ڈیوڈ روز اور شہزاد اکبر جو ہیں وہ پارٹنرز ہیں. ابھی تو انکوائری ہو رہی ہے, جس کو کہتے ہیں جتنی مرضی انہوں نے اور چیزیں لگانی ہے لگائیں. میرا ہمیشہ ان سے ایک سوال ہوتا ہے, نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے مصابی سے ڈیوڈ روز نے 2.5 لاکھ ڈالر. میرا ایک سوال ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں نا جی آپ کے اوپر یہ ہے, آپ کے اوپر یہ ہے, تو پھر کہتے ہیں جی نیب کچھ نہیں کرا, کچھ نہیں کرا. میں ان سے سوال کرتی ہوں, آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اگر آپ نیب سے خوش نہیں ہیں تو آپ ہائی کورٹ جائیں. ہائی کورٹ سے خوش نہیں ہیں, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آ جائیں, آپ سپریم کورٹ جائیں. آپ کے پاس اتنے ثبوت جب ہوتے ہیں اور آپ کہیں نہیں جاتے تو آپ خود ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. ہاں, انہوں نے ایک بات کی, میں اس پہ جواب دینا چاہتی ہوں. بار بار انہوں نے کہا جی پی آئی اے کا کیا حال کیا, انہوں نے فلانے کا کیا حال کیا. نہیں, اس سوال کا تو آپ نے جواب نہیں دیا نا, بیکاز وہ بڑا اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے عمران خان کے فرنٹ مین ہے بیرسٹر شہزاد اکبر, شہزاد اکبر کے فرنٹ مین ہے ڈیوڈ روز, کہ ڈیوڈ روز ان کا فرنٹ مین ہے. یہ انہوں نے کہا ہے بھائی ڈیوڈ روز اگر ان کا فرنٹ مین ہے اور جو انہوں نے کیس کیا ہوا ہے ڈیوڈ روز نے ان پہ, وہ بھی اس کے فرنٹ مین ہونے پہ آیا ہے, تو میں تو بالکل یہ کہتی ہوں کہ اس چیز کے اوپر ان پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ شی ہیز ناٹ ریپلائڈ. مریم اورنگزیب پہ, عظمہ بخاری پہ ڈیفامیشن کیس کیا ہوا شہزاد اکبر نے, جی بالکل, اینڈ شی ہیز ناٹ ریپلائڈ, شی ہیز ناٹ گون انٹو دی کورٹ ٹو سے سم تھنگ.
تو یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دینا, پریس کانفرنس میں کہہ دینا اور عدالت میں نہ کہنا, پتہ لگ جاتا ہے کہ جھوٹوں کی بالکل جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب یہ تو شہزادہ نہیں, سوری he said something about PIA کا کیا حال ہے, PIA کا کیا حال ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گی. مفتاح صاحب بیٹھے ہیں, بڑے میرے لیے محترم ہیں. انہوں نے کہا, یہ جب فائنانس منسٹر تھے, یہ میرے پاس ان کا سارا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ میں جو بھی PIA کو خریدے گا میں اس کو PIA بھی دوں گا, ساتھ پاک سٹیلز مفت دوں گا. بائی PIA گیٹ ون فری ایز پاک سٹیل. انہوں نے کہا کہ اس وقت 400 بلین کے اس کے اوپر ادائبلز ہیں, 400 بلین کی اس پہ لائبلٹیز ہیں, اور کوئی ان سب کو بک جانا چاہیے, لیکن ہماری حکومت میں کوئی بائر ہی نہیں آیا. ان کا اتنا برا حال ہو چکا ہے. یہ ہے جی ان کا بیان, یہ خود بیان ہے ان کا اپنی حکومت PIA کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ PIA اور پاک سٹیل مل اس کی جس کو کہتے ہیں کوئی اس کی اسکریپ کی ویلیو نہیں ہے. یہ ان کی اکنامک مینجمنٹ تھی, یہ ان کی انویسٹمنٹ مینجمنٹ تھی. جی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, میں مظہر تھینکس فار یور پیشنس, ذرا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو جواب دینے دیجیے اس چیز کا, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ. دیکھیں, جو بات میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہی بات ہے کہ یہ میری بہن کے پاس بھی جواب نہیں تھا کہ کعبے مساوی سے کیوں ملے شہزاد اکبر, اور وہ 20% انہوں نے مانگے تھے. وہ کہہ رہے ہیں پیسے کم کروانے, تو بھی کتنے پیسے کم کروا دیے, ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا, پیسے تو آپ نے کم نہیں کروائے. آج تک یہ پتہ نہیں چلی کہ 20 میں 25 میں $26 ملین پاکستان کی ایمبیسی کے اندر کیوں. کیونکہ مجھے بات کرنے دیں, میں آپ کو بھی نہیں کروں گا انٹرپٹ انشاءاللہ. تو $25 ملین $26 ملین جو ہے وہ آپ نے کیوں جمع کروا دیے ایمبیسی کے اندر؟ یہ کیا کرپشن نہیں ہے کہ آپ نے اجلت کے اندر جمع کر دی؟ میں فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں, یہ کبھی پیسے نہیں ہوتے اتنے ایمبیسیز کے اندر. تو یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے کروائے ہیں, اور ایک بڑا نیا طریقہ نکالا کہ فریز کروا دو پیسے تو اس کے پیسے مل جائیں گے. اور جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی انکمپیٹنس یا کرپشن پکڑی جاتی ہے. چاہے وہ پنجاب حکومت کے اندر, اندلیب عباس صاحبہ جانتی ہوگی کہ بزدار صاحب جو ہے وہ تو پولیس کی پوسٹیں بھیجتے ہیں, ویٹ پروکیورمنٹ افسر کی پوسٹیں بھیجتے ہیں. یہ آ چکی ہے رپورٹ کے اندر بات کہ انہوں نے بند چکیوں کے اندر ویٹ دے دیا تاکہ ہو جائے, جس کی وجہ سے میں بالکل الزام دے رہا ہوں. میری بات سنیے, الزام بالکل لگا رہا ہوں میں آپ کو. مجھے اب بات کرنے دیں پلیز. گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ کے فوڈ منسٹر نے خود کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ویٹ سینٹرل ایشیا کے اندر اور افغانستان میں آپ نے کہا وہ پولیس کی جابز بیچتے ہیں, اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا الزام ہے تاکہ یہ رپورٹ آئی. اور جہاں تک میری بہن کو دیکھیں نہیں, مطلب جہاں تک میری بہن, یہ ایک دم صحیح بات ہے, نوٹس نہیں دے گا, آپ فکر نہ کریں. اس کو یہ تو FIA کی رپورٹ میں بھی آ گیا ہے کہ ویٹ پہ کیا کیا کام کرا ہے بزدار صاحب نے. چینی کے اوپر بھی چلیں بتا دیتے ہیں کہ چینی جو ہے انہوں نے بغیر کسی وجہ سے سبسڈی دے دی اور چینی اسمگل کرا دی, ایکسپورٹ کروا دی. 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کرائی, پھر وہی چینی جو ہے ماشاءاللہ 96 روپے میں واپس لے لی. یہ ان کی اکنامک مینجمنٹ ہے. اور بہن میں نے تو یہ کہا تھا کہ PIA جو لے گا, میں ذرائع مذاق کہہ رہا تھا کہ جو PIA لے گا اس کو اسٹیل مل فری دے دوں گا, اس لیے کہ دونوں کمپنیاں نقصان کری تھی. آپ لوگ نے آ کے ایکچولی بند کر دی اسٹیل مل. کوشش نہیں کری. آپ یہ غلط فرما رہی ہیں کہ ہم نے بیچی, کوئی بائر نہیں آیا. آپ نے نہیں, آپ نے میری بات کر رہے, میری بات آپ نے بالکل انویسٹر کانفرنس نہیں تھی. یہ میں تو بولتا ہوں, میرے سامنے ہے, میں تو اب بھی بولتا ہوں, اس کو میں چیلنج کرتی ہوں. آپ نے فری میں بند کروا دی, آپ نے بند کروا دی, آپ نے بند کر, مجھے بات تو کرنے دینا. دیکھیں یہ PTI والوں کی بڑی خاصیت ہوتی ہے. موہت بھائی PTI, آپ بہن آپ بول لیجیے, میں تو پوری ذمہ داری. وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ آپ نے PIA کا ذکر کیا تھا اس لیے انہوں نے یہ نکال لیا. انہوں نے ذکر کیا PIA, کہہ رہی ہیں کہ آپ نے چونکہ PIA کا ذکر کیا, میری بات آپ کے واٹس پہ PIA کی حالات تھے. موہت صاحب میری بات دیکھیں, میری گزارش یہ ہے کہ میں نے تو بالکل کہا تھا, اور میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دونوں کی کمپنیوں کی ویلیو جو ہے وہ نیگیٹو کے اندر ہے, کیونکہ ان کی لائبلٹی ایسٹ سے زیادہ ہے, یہ بات سب کو پتا ہے. اور انہوں نے تو آگے بند کر دیا, انہوں نے تو لوگوں کو فائر کر دیا. ہم نے تو کم از کم کوشش کری تھی پرائیویٹائز کرنے کی. تو اسد عمر صاحب گئے تھے, عمران خان صاحب گئے تھے, ہمارے معزز صدر پاکستان عارف علوی صاحب گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے, پرائیویٹائز نہیں کریں گے. انہوں نے تو پرائیویٹائز نہیں کریں, انہوں نے بند کر دی. یہ اندلیب عباس صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ان کو بائر نہیں ملا. یہ بات درست نہیں ہے, آپ نے کوشش ہی نہیں کری بائر. ذرا مظہر کو اس میں دیکھیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2 سال سے تو یہ 2-2.5 سال سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی تھیں جن لوگوں کو. اچھا
اب مظہر عباس کو ذرا اس پہ آنے دیجیے, بہت دیر سے بڑی جھوٹ بات ہے, یہ جھوٹ بات ہے, یہ بات جھوٹ ہے, یہ بات جھوٹ ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے ان کے ٹائم کی شوگر کی فگرز ہیں, اور خاقان عباسی نے مہر عباسی کے پروگرام میں مانا ہے کہ شوگر 130 روپے گئی تھی ان کے ٹائم پہ. مظہر عباس صاحب, یہ سیاسی لیڈران جو ہیں اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ ہر قسم کے الزامات بہت ہی فریلی روز ہی لگاتے ہیں. مظہر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں, اور کوئی بھی الزام اپنے منطقی انجام تک نہیں جاتا. بیرسٹر شہزاد اکبر نے جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کو اور عصمہ بخاری صاحبہ کو پتہ نہیں 50 کروڑ روپے کا ہرجانہ دے بھیجا ہوا ہے, جس کا اسی کعبے مساوی والی کہانی کے حوالے سے, براڈ شیٹ کے حوالے سے, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور بھی بہت سے نوٹسز ہیں. تو یہ ساری ڈسکشن ہو جاتی ہے, عوام کے ذہنوں پہ پریشر بھی پڑتا ہے, لیکن کوئی چیز کبھی کسی منطقی انجام تک, فائنل یعنی ٹروتھ تک نہیں پہنچتی ہے. کیا وجہ ہے مظہر عباس؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے میں نے ایک زمانے میں عمران خان صاحب سے بھی بات کی تھی, ابھی حال ہی میں شبلی فراز صاحب سے بھی یہ بات کی تھی, فیصل جاوید سے بھی یہ بات کی تھی, کہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کے ڈیفیمیشن لاز بہت کمزور ہیں, اس لیے کہ آپ نہیں بناتے ڈیفیمیشن لاز. عمران خان اکثر برطانیہ میں اخبار کو کیس کیا تھا, جیت گئے تھے وہ ایان بوتھم کے خلاف. وہ بات کرتے ہیں کہ وہاں اگر ذرا سا وہ اخبار بند ہو جاتا ہے تو آپ کیوں نہیں قانون بہتر بناتے تاکہ 3 مہینے میں ڈیفیمیشن کا فیصلہ ہو جائے, نہیں ہو 6 مہینے میں ہو جائے, 1 سال میں ہو جائے. اس لیے لوگ الزامات کھل کر لگاتے ہیں. اخبار بھی جو ہے وہ اخبار ہو, ٹیلی ویژن ہو, اینکرز بیٹھے ہوں, وہ بھی وہ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ایک کیس کر دیا, عمران خان صاحب پہ بھی کیس ہوا ہے, انہوں نے بھی کیس کیا ہوا ہے, شہباز شریف نے بھی کیس کیا ہوا ہے, اس لیے کہ سارے کیس پینڈنگ رہتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ یہ صاحب بات کرتے ہیں تو سب سے آسان سلوشن یہ ہے, میک اسٹرانگ اینڈ افیکٹو لاز. وہ نہیں کی, وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی, تاکہ میں بھی 10 مرتبہ اگر کسی پہ الزام لگاتا ہوئے 10 مرتبہ سوچوں, یا 3 مہینے میں ایسا نہیں ہو کہ میرا ٹیلی ویژن بند ہو جائے, یہ نہ ہو کہ میں جو ہے وہ لالے پڑ جائیں مجھے. اسی طرح پولیٹیشین تو آپ کریں اس طریقے سے. میرا خیال ہے کہ اس طرف گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. جہاں تک اسٹیل مل کا تعلق ہے, میں آپ کو بتا دوں, ساری نظریں جو بند کر رہے ہیں, جنہوں نے پچھلے والے تھے, سب کی نظریں اسٹیل مل پہ نہیں ہیں, اس کی زمین پر ہیں. اربوں کھربوں روپے کی زمین ہے. صحیح ہے. اور وہ سب سے خوفناک چیز ہے. اسی چیز کو دیکھنا چاہیے. پاکستان اسٹیل بکتی ہے. کتنی اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جب یہ اسٹیل مل قائم ہوئی تھی, اس وقت بہت سی ممالک میں ایک بھی اسٹیل مل نہیں لگی ہوئی تھی. آج جن ممالک نے پاکستان کی اسٹیل کے بعد اسٹیل ملز لگائی ہیں, وہاں 10 اسٹیل ملز لگی ہوئی ہیں. ہم ایک اسٹیل مل نہیں چلا سکے, ایک ہیوی انڈسٹری نہیں چلا سکے. اس میں PMLN کی گورنمنٹس بھی ذمہ دار ہیں, اس میں ملٹری گورنمنٹس بھی ذمہ دار ہیں, اس کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. اور اس وقت جو نظریں ہیں, چاہے وہ مافیاز ہوں, دوسری مافیاز ہوں, سب کی نظریں اس کی زمین پر ہیں, تاکہ اس کا کوئی فیصلہ ہو زمین کی جو ہے بندر باٹ. اور یہی PIA کی صورتحال ہے. مطلب بہتری کی طرف جا نہیں رہے. بالکل صحیح, بہتری کی طرف جا نہیں رہے. مجھے ایک بریک لینی ہے. مظہر عباس صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں. یہ ہر چیز میں ہمارے ہاں یہ ہے در حقیقت, آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا میڈیا میں, کہ ہماری تمام تر جتنی بھی بحث ہوتی ہے, جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں پاکستانی پالیٹکس میں, جو بھی بحث ہوتی ہے, اس کا کوئی منطقی انجام جو ہے وہ نہیں نکل پاتا. ہر قسم کی باتیں کہہ دی جاتی ہیں, ہر قسم کے الزامات بھی لگ جاتے ہیں, لیکن ہم کسی بھی چیز کی تہ تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم, ہمارا لیگل سسٹم, ہماری کورٹ جو ہیں وہ سبھی انتہائی کمزور ہیں, جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن جو ہے وہ مسلسل رہتی ہے, لیکن ہم سچائی اور حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے PTI کے رینک اینڈ فائل میں سندھ میں جو ڈسٹربنس ہے, جس کے بارے میں تھا کہ پرائم منسٹر بات بھی کریں گے سندھ کے MPs سے اسے ریزالو کرنے کے لیے, فیصل واڑا صاحب کے حوالے سے, ان کی نامینیشن کے حوالے سے, وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آج میں نے پروگرام کا آغاز سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے نہیں کیا, بیکاز ہم گزشتہ کئی دنوں سے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بحث بھی کر رہے ہیں, گفتگو بھی کر رہے ہیں, بہت ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, لیکن کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ضرور ہیں جو دلچسپی کا باعث ہیں اور ان کو ہمیں انہیں ٹچ اپون کرنا چاہیے. جیسا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے, ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ناظرین کے مسلسل خبر آ رہی ہے, اب تقریباً 48 گھنٹے گزر چکے ہیں, کہ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے جو MPs ہیں وہ فیصل واڑا صاحب اور ابرو صاحب جو ہیں
ان کی نامینیشن سے بہت خوش نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ نامینیشن ختم ہو. کل تک یہ خیال تھا, جب حلیم عادل شیخ صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو اس وقت تک خیال تھا کہ مسئلہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا. آج حلیم عادل شیخ صاحب کو ویسے سندھ کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے, لیکن وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا. پھر یہ تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب ایک ویڈیو لنک کے ذریعے بات کریں گے سندھ کے ایم پی ایس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, پیسیفائی کرنے کے لیے, لیکن ابھی تک اس کے بارے میں بھی کوئی اپڈیٹ نہیں مل سکا کہ کیا پرائم منسٹر نے ویڈیو لنک کے ذریعے سندھ کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے ساتھ ایسی کوئی بات کی ہے. تو وہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے ہے, اور پھر اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بلکہ اسی سے ہم بات کا اگر پہلے آغاز کر لیتے ہیں. اندر اس پہ ہمیں کچھ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ یہ جو آپ کی ایک ریبیلین یا شورش ہے, یہ ایک ڈسکنٹرولمنٹ چل رہی ہے سندھ کے ایم پیز میں, اس کا کیا ہے فائنل اپڈیٹ؟ اس میں ایک کریکشن پہلے کر دوں. انہوں نے اس وقت بھی میں نے کہا, لیکن اس وقت وہ بول رہے تھے تو میں نہیں بیچ میں بولنا چاہ رہی تھی. مفتاح صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے پاک سٹیل مل بند کر دی. پاکستان سٹیل مل پی ایم ایل این نے بند کی تھی ان کے ٹرم کے دوران, بلکہ ان کو واجبات بھی نہیں دیے تھے جو ہم نے آگے دیے, اور یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ اس کو پروف کریں ادروائز. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بات کی کہ جی سینٹ کے الیکشنز میں ٹکٹیں, ایک تو زبردست یہ بات ہے کہ جی 98% ٹکٹس جو ہماری تھیں وہ بالکل ان پہ تمام نے کہا کہ جی یہ ٹکٹیں جو ہیں ویری ٹرانسپیرنٹ آن میرٹ. لیکن خط تو پڑی بھی نا سندھ میں. جی دو پہ پڑی تھی, ایک بلوچستان میں ایک سندھ میں. بلوچستان والی جو ورکرز تھے انہوں نے آبجیکٹ کیا, اور چیئرمین صاحب نے بالکل ان کی آبجیکشنز سن کے اس ڈیسیشن کو چینج کر دیا. سندھ کی جو آبجیکشنز ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں اور اس پہ میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن وہاں پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل واڈا کی بہت خدمات ہیں اور ان کی نامینیشن نہیں ہٹائی جائے گی. یہ بالکل ان کا جو بیان ہے بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہ دیکھیں نا کیا ہوتا آبجیکشن کیوں تھی اس پہ بلوچستان میں. وہ یہ تھا کہ وہ جی پارٹی میں تھا نہیں, وہ پارٹی سے کہیں ٹاپ کے آیا ہوا تھا, اس نے کوئی پارٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہوتا. فیصل واڈا صاحب پارٹی میں ہے, وہ کسی اور پارٹی سے بھی نہیں ہے, وہ پارٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. شہباز شریف کو ہرا کے آئے کراچی کے اندر, سب سے بڑا آپ کا وہ ڈیفنس میکنزم بھی ہے ہر طرف, ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. آلریڈی ایم این اے ہے نا, وہ آلریڈی ایم این اے ہے, بٹ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک کور ہے کیونکہ ان کا ایک کیس چل رہا ہے, تو آبویسلی اگر وہ اس کیس میں ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو سینٹ کے تھرو وہ پھر بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کو. پوری ڈیبیٹ سے پاکستان کی جمہوریت ہر طرف سے گندی ہوئی ہے, اس میں کوئی بھی فاتح نہیں ہے. یور لاسٹ کامنٹ کوئک. پر وہ ڈیموکریسی بھی سیکرٹ بیلٹ سے ہی آتی ہے نا, سارا مسئلہ یہ ہے اس ملک میں. لیکن دیکھیے دو باتیں ہیں. دو کینڈیڈیٹس کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر ریزنمنٹ آج بھی پائی جاتی ہے, اور اس کی ایک بڑی ویلڈ ریزن ہے. فیصل واڈا کی ابھی اندلیب عباس صاحبہ جو بات کر رہی تھی, فیصل واڈا کو ریوارڈ کر دیا نا ایم این اے کا ٹکٹ, فیڈرل منسٹر بنا دیا نا, اب اس کو کہاں تک سیکیور کریں گے آپ؟ یعنی ایک آدمی جس کے خلاف اگر کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کو تو سب سے پہلے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ پہلے اپنا کیس کلیئر کر کے آئے. آپ اسے پروٹیکشن دے رہے ہیں, یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہاں گلٹی ہو سکتا ہے, لہذا سینٹ میں ٹکٹ دے دو. مطلب جو پی ٹی آئی کے سندھ کے لوگ ہیں ان کا اعتراض بالکل جینوئن بنتا ہے. یہی میں بتا رہا ہوں کہ جو قومی اسمبلی میں پرابلم آ رہی ہے حفیظ شیخ کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے اندر پرابلم ہے. ختم ہو گیا جی مظہر, وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. میں چاہ رہا تھا ایک براڈ کامنٹ آپ سے لے لیتا, لیکن ناظرین وقت میرا ختم ہو گیا. میرے تینوں پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ. یہ بحث آپ نے دیکھی, فیصلہ آپ کا ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.